बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ अमेरिका इसराइल हमास मुज़ाकरात नहीं करवा पा रहा है तो दूसरी जानिब बार बार पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट भी लिए जा रहा है, जबकि भारत अपनी जाराना पॉलिसी से बाज आ रहा है, ना ही दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ रहा है। इस सूरत हाल में हमारे नायब वज़ीर आज़म को अमेरिका दौरे पर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आफिया सिद्दीकी के खिलाफ बयान दाग कर वापस लेना पड़ा है। हमारी हुकूमत चीन और अमेरिका को ऐसे ही साथ लेकर चलना चाहती है जैसे कि अपोजिशन को अपने साथ चला रही है और मिलकर इक़्तिदार के मजे ले रही है। क्या ये सब कुछ ऐसे ही चल पाएगा और क्या ऐसे ही खुशसलूबी से आगे बढ़ भी पाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर कॉलम निगार, तजिया का रिसर्च स्कॉलर जनाब असद मुफ्ती साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जो कि वीडियो लिंक पर एम्स्टरडैम हॉलैंड से शरीक हो रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वक्तन फ़वक्तन अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहते हैं। जनाब असद मुफ्ती साहब, अमेरिका इसराइल हमास मुज़ाकरात करवा पा रहा है, ना ही पाक भारत को एक मेज पर ला पा रहा है। ये कैसी सरपरस्ती है, ये कैसी सुपरमेसी है कि दोगली पॉलिसी है कि कोई बात ही इसकी मानी नहीं जा रही है। On TV and your program, देखिए जी, बात यह है कि अमेरिका जो है, अब फिर ट्रंप ने कह दिया है, रोज उसकी पॉलिसी जो है वो आ जाती है। अब फिर उसने कहा कल भी आज भी कि उनसे हमास से बात हो रही है, हमास बात करने से घबराता है और वो जो कैदी हैं, जंगी कैदी, उनको देने में जो है वो पेशकश कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो पहले हो तो उसके बाद हम इमदाद दें। अब उसने खुराक के लिए तो बॉर्डर खोल दिए, लेकिन अभी भी उनकी बात चल रही है कि बगैर किसी कंडीशन के हमारे जंगी साथी जो हैं, इसराइल के जंगी साथी, ये वापस करेंगे, जंगी कैदी ये वापस करेंगे तो फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये बात चल रही है, जो कि अक्सर वो अमेरिका भी कहता है कि हमास ये बातचीत करने से घबराता है, वो काबू नहीं आता, वो इस किस्म की बात जो है वो करता है। लेकिन अभी और जैसे अभी वो क्या है, खाने पीने का सामान उन्होंने छोड़ा, इसी तरीके से अब वो आगे बात बढ़ा रहे हैं और उसके बारे में ये तय करेंगे कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन जैसा कि मैंने भी बहुत बार पहले भी कहा है कि वो मुस्तकबिल तय हो चुका है गजा का, वो सिर्फ अब अमल करने की बात है। लेकिन इससे पहले जब तक के फलस्तीनियों की हालत ज़ाहिर बेहतर नहीं होगी, शायद कोई बड़ा कदम ना उठाएं। और कदम ना उठाने की एक वजह यह भी है कि उनके जो कैदी हैं वो उसकी हमास के पास हैं, उनकी कैद में है, इसलिए वो कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे उन पे मनफी असर पड़े। ये तो एक जो है सीधी सी बात है। अब इस तरीके से ये है कि आपने इंडिया की बात की है तो वो कोई 17-12 अमेरिका एक तरफ तो कह देता है, कभी वो कहता है कि एक रियासती हल है फिलिस्तीन का, कभी कह देता है हमास को खत्म किए बगैर हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, जंगबंदी नहीं करवा सकते। कभी वो कहता है कि नहीं जनाब, हम हमास से मुज़ाकरात कर रहे हैं और हमने अब जो है वो इमदाद भी खोल दी है उनके लिए खुराक की। ये क्यों कभी फ्रंट फुट और कभी बैक फुट और कभी कुछ और कभी कुछ, क्यों एक बयानिया पे अमेरिका नहीं रह पा रहा? इसकी आप क्या वजह समझते हैं? ये तीनों चीजें वक्त साथ चल रही हैं। आप देखिए ना कि वो अपने जंगी कैदी भी वापस लेना चाहता है, वो सुलह भी करवाना चाहता है, वो इसी तरीके से वो देखना चाहता है कि ये इसका मुस्तकबिल क्या होगा। ये तीनों बातें साथ साथ चलती हैं, लेकिन ये बात देखना है कि वो तरजीह पहले किसको देता है, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, ये बात। लेकिन ये तय है कि सब बातें मद्देनजर है उसके, और इसे सियासत कहते हैं कि आप कौन सी बात पहले और कौन सी बात बाद में करते हैं। तो यही बात वो जैसे कि अब वो उसने इल्जाम लगा दिया इसराइल पे कि उसने जो है फलस्तीनियों का खाना बंद करके, उनकी खुराक बंद करके ये बहुत बड़ा जुल्म किया।
اب ہم یہ کہیں کہ جناب وہ تو یہ کہہ رہا تھا، خود ہی بند کروا رہا تھا، اب خود ہی وہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے. تو ایسا تو سیاست میں ہوتا ہے کہ ایک کی ٹانگ کھینچنی، دوسری کی رسی ڈھیل کرنا، کسی کو کھینچنا، یہ سب باتیں تو ہیں. لیکن لبے لباب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فرض کیا، جیسا کہ آپ نے یہ ایک بات کی کہ ایک ریاست یا دو ریاست، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک فارمولا ہے، اور یہ بات آخر پہ طے ہوگی کہ اسے ایک ریاست رکھا جائے یا دو ریاستیں بنائی جائیں. یورپ کہہ رہا ہے کہ صاحب اسرائیل کے ساتھ فلسطینی کی ریاست ہونی چاہیے، دوسرے کچھ یورپ کے ملک کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ہے، تو ریاست کا کیا تصور ہے. اور پھر اس پہ میں نے اپنی رائے بھی آپ کو دی تھی کہ اگر جو مشرق وسطیٰ کی عرب ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دو ریاستی فارمولہ کے تحت جو ہے نا اس فلسطین کا مسئلے کا حل دو ریاستی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس خود نہیں چاہتی دو ریاستیں. آپ کو پتا حماس کا بیان ہے کہ ہم دو ریاستیں نہیں چاہتے. جی ہاں، تو آپ بتائیے میں حماس کو سنوں، حماس کی مانوں، اسرائیل کی سنوں، اسرائیل کو مانوں، امریکہ کس کو کروں. اس لیے میں نے اپنا انالیسس دیا ہے کہ اگر آپ دو ریاست بناتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ انڈیا پاکستان بنے گا، جیسے کہ ساری عمر سے لڑ رہے ہیں، 75 سال ہو گیا، یہ بھی لڑیں گے. اور پھر یوں بھی دونوں کو، اسرائیلیوں کو اور فلسطینیوں کو ایک ریاست میں رہنا چاہیے، سیکولر ریاست کے طور پہ. یعنی اس کا جو تیسرا حل ہے وہ یہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ امریکہ جو ہے نا وہ پھر اگر ایک ریاست بننی ہے تو پھر حماس کا خاتمہ کرنا پڑے گا، یہ آپ نے بھی کہا تھا، امریکہ بھی کہہ رہا ہے، اور اگر دو ریاستی فارمولے پہ چلنا ہے تو پھر حماس کو ایک ساتھ چلا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے حماس جو ہے وہ تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے نا، وہ کوئی گورنمنٹ کی تھوڑی فوج ہے یا گورنمنٹ کی تھوڑی جماعت ہے یا اس کی جو ملیشیا یا اس کی جو ہے وہ فوج تو نہیں ہے. وہ تو اس میں خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک گروپ لڑنے کے لیے. اور یہ یروشلم یا وہ جو لیکن مشرق وسطیٰ اور یورپ جو ہے وہ حماس کی حمایت کرتا ہے، اسی لیے حماس مضبوط ہے. لیکن دیکھیں نا واپس لے لے تو پھر وہ خوش ہو جائے گی، پھر وہ کیا فائدہ. ایسی بات نہیں ہے. پہلے آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ملک چلانا چاہتے ہیں جراؤں کے طور پہ یا ڈیموکریسی کے طور پہ. اگر ایک ریاست بنتی ہے تو ظاہر ہے ون مین ون ووٹ، اس حساب سے بات ہوگی. اس میں حماس یا کسی بھی پرائیویٹ ملیشیا کی تو گنجائش نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں طالبان جو ہے بنا لے یا انڈیا میں بی جے پی بنا لے، اپنے لوگ بنا لے. آپ اگر ون مین ون ووٹ کی وجہ سے ریاست بناتے ہیں تو اسی حساب سے الیکشن ہوں گے، اسی حساب سے پارلیمنٹ، اور اس میں حماس کا تو کوئی نام بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ حماس کو رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس حوالے سے لڑنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا دو حصوں میں بڑھ جائے گی. ایک آپ کی حمایت کر لے گی، ایک مخالفت کر لے گی، جیسے فرانس کھل کے حمایت کر رہا ہے اور دوسرے ملک جو ہے گو کے عالم میں ہے، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ آپ کانفرنس نہ بلائیں، امن کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی اور مسئلے طے ہوں گے پھر آپ امن کانفرنس بلوائیے. تو یہ بات تو طے ہے نا. ان کا ممبر جو ہے متحدہ بنانے کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے اقوام متحدہ کو. وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن جب وہ کرے گا تو امریکہ اس کے فنڈز روک لے گا. چلیے وہ جو اقوام متحدہ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے، جتنے بھی ان کے سیکرٹری ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، وہ روک لے گا. اب یورپ نے 600 بلین کا جو ہے اس سے معاہدہ کیا امریکہ سے، $600 بلین کا کہ وہ ٹریڈ کرے گا. یہاں 600 بلین آئے گا، وہاں حماس کہاں شامل ہوگی؟ وہاں عوام، فلسطینی عوام کہاں شامل ہوں گے؟ اس میں ان کا کیا ہے؟ کہیں اتنی بڑی رقم اور کہاں وہ لوگ. یہ سیاست ہے، سیاست کو سیاسی نظر سے دیکھے، جذباتی یا مذہبی طور پہ دیکھنا تو بیکار ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے، مذہبی نہیں ہے. ان لوگوں نے بہت بنانے کی کوشش کی پہلے بھی کہ مذہبی بن جائے، جیسے ہم لوگوں نے بھی کوشش کی کہ کشمیر کا مسئلہ مذہبی بنے، لیکن ایسا چل نہیں سکتا آج کے دور میں. آپ اسے سیاست بنا سکتے ہیں، اسی لیے ہم بات کو بھی مفتی صاحب یہ تو ہوگی اسرائیل حماس اور امریکہ کی بات، لیکن ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو امریکہ دورے میں کیا ضرورت پڑی
کہ عافیہ صدیقی کے پہلے خلاف بیان دیں پھر واپس لیں اور اب پاکستان آ کے فلسطین کو اقوام متحدہ میں شامل کرنے کی ریکویسٹ کر دیں یا اعلان کریں؟ تک اس کا انٹرویو میں نے دیکھا ہے اسحاق ڈار کا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ محض اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے یا وزن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی. اس میں عافیہ وافیہ کی کوئی چیز نہیں ہے، عافیہ کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے، عافیہ کی کوئی نہیں. وہ یوں ہوا کہ بھئی وہ عمران خان کے بارے میں سوال کر رہا تھا رپورٹر، تو انہوں نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہہ دیا کہ صاحب آپ کے پاس بھی عافیہ ہے، ہم نے کبھی دخل دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، آپ کیوں دخل؟ ایکچولی یہ بات ہے، یہ کہنا چاہتے تھے، وہ کہہ کے تو آ گئے. اب چونکہ عافیہ کے حمایتی سب سے بڑے جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں، کہ ہمارا عافیہ سے کیا تعلق؟ بیلنس آپ وہ کرنا چاہتے تھے عمران خان کے ساتھ، لیکن وہ ایکسپلین نہیں کر سکے. وہ بیک گراؤنڈ بھی تو ہم لوگوں کے ایسے ہی ہے نا، کوئی کسی کو کچھ لگا دیا گیا ہے، منسٹر کو ڈپٹی کمشنر کو ڈپٹی پرائم منسٹر، اور علم ان کا ہوتا نہیں ہے. وہ بیلنس کرنے کے چکر میں عافیہ کو لے آئے، اور عافیہ کے چاہنے والے پاکستان میں انہوں نے کھپ ڈال دی. اب وہ پھر واپس لیا کہ صاحب ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا تو ہم نے پھر انہوں نے ایک پرانی تقریر نکالی ڈار کی جس میں اس نے کہا کہ جی ہم عافیہ کے لیے مر مٹیں گے اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ سب سیاسی باتیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں، اسی لیے میں ملک کی سیاست پہ وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کہنا کچھ. لیکن جب کرنٹ ایشو پہ عام سی باتیں ہونے لگیں تو پھر ضرورت پڑ جاتی ہے آپ جیسے لوگوں کو ان پر تبصرہ کرنے کی. اس لیے آپ کا تبصرہ جو ہے وہ سالڈ قسم کا اس پہ کروایا جاتا ہے تاکہ حقائق عوام تک پہنچ سکیں. سو میں اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ جو ہے وہ اگلی بات بھی جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ عمران خان کو وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے کہ وہ عمران خان کو انہوں نے درست اندر رکھا ہوا ہے یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان پر وہ بھی دباؤ ہے جس پر کانگریس مین بہت سے جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے عمران خان کو سیاسی انتقام کے دور پر اندر رکھا ہے اور اس کی جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ ہاں دیکھیں صاحب، یہ عمران خان کا مطلب غیر اخلاقی، غیر سیاسی یا اخلاقی ہو، یا اس پہ جو ہے مقدمہ چل رہے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ابھی اور مقدمہ بن سکتا ہے اس پہ جو بنے گا کہ اس نے بغیر نکاح کے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ بچہ پیدا کیا ہوا ہے. تو یہ سب مسئلے آپ کے ذاتی ہیں اور عمران کے اور حکومت کے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ امریکہ کیوں اس بات پہ دلچسپی نہیں لے رہا، عمران کے بجے یہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ کیوں کھل کے سامنے نہیں آتا. ابھی ہمارا سپہ سالار چین گیا تھا، چین کو ذرا سا بھی شک پڑا کہ یہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں تو اس نے بلا لیا کہ صاحب بات کیا ہے. اب جیسا کہ سارے انڈے انہوں نے چین کی ٹوکری میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ اس میں سے نکال کے کچھ امریکہ کی ٹوکری میں رکھنا چاہتے ہیں، اور امریکہ ان کو شے دے رہا ہے، ان کے ڈنر کر رہا ہے، لنچ کر رہا ہے، وہ یہ اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں ان کے سینٹرل کمانڈ کو وہ کیا ہے کریلا جو ہے اس کو. تو یہ سب باتیں مل کے بتا رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو پاکستان چھو بھی نہیں بھی سکتا. جو وہ کر رہا ہے وہ محض اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس کی حمایت کریں گے اور کھل کے کریں گے. اب وہ چین سے انڈے اٹھا کے تو امریکہ کو ایک ٹوکری پہ رکھنا چاہتا ہے. اب چین کو اس بات کا پتہ ہے، وہ اپنی یا تو پالیسی چینج کرے گا یا ان کو سمجھائے گا یا وڈرا کر لے گا. اب اس کی پالیسی بندے عام پہ آنی ہے. یہ مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے کہ ہمارے سپہ سالار انہیں کس حد تک کس کے بارے میں یقین دلا کے آئے ہیں، لیکن یقیناً دلا کے آئے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے یا ہم ایسا ضرور کریں گے، ڈونٹ وری. اچانک جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا چائنا کا دورہ جو ہے اس کے پیچھے کیا راز تھا اور کیوں ضرورت پڑی کہ انہیں وہاں جانا پڑا ہے. لیکن جہاں آگے کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ہو یا فیلڈ مارشل صاحب ہو، یہ وہی جو میں نے گزشتہ انٹرو میں کہا ابھی کہ وہ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ کر چلنا چاہ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے حکومت اپوزیشن کو ساتھ ملا کر اقتدار جو ہے وہ چلا رہی ہے، اپنا توالت دے رہی ہے، اس کو مضبوط بنا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے کہ امریکہ اور چائنا کو پاکستان اکٹھا لے کر چل سکے گا آگے؟ نہیں دیکھیے، ہر آدمی یا ہر ملک جو ہے اپنی حد تک تو وہ کرتا ہے. پاکستان بھی چونکہ وہاں چین میں چھ گولیاں شروع ہوئی تھی، تبھی ان کو فوراً بلایا گیا کہ آپ بتائیے کہ ایکچولی پالیسی کیا کرنے والے ہیں.
کیونکہ کافی جو ہے آف دا وے جا کے امریکہ نے پاکستان کی حمایت شروع کر دی، اور وہ اسی لیے کہ یہ چین کے چنگل سے نکلے، اس سے پیچھے ہٹے، اور اس کا جو جتنا وہ ہے انہوں نے بنایا ہوا وہ ختم کر کے ایک پلان جو ہے وہ ہماری طرف توجہ دے، اور یہ توجہ دے رہے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چین وضاحت چاہے جو انہوں نے دے دی ہے. دیکھیں نا، وہ گورنمنٹ کو نہیں بلایا، اس نے ہیڈ آف اسٹیٹ کو نہیں بلایا، اس نے آرمی چیف کو بلایا. اب دنیا میں یہ پہلا، تو امریکہ نے بھی یہی کیا ہے کہ امریکہ یہی تو میں کہہ ہاں، تو اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، اس پہ باقاعدہ پروگرام کروانا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو چھوڑ کے امریکہ جو ہے وہ بھی لنچ کروا رہا ہے سپہ سالار کو. چین جو ہے اتنی بڑی پالیسی اور پوری حکومت کی اور پوری اس ایریا کی، یہ بات تو اصل مفتی صاحب اندھوں کو پتہ لگ رہی ہے کہ طاقت کا منبع کون ہے اور اصل حکمران کون ہے. پتہ چل رہا ہے، اور ان کی زبان ہے، آنکھیں نہیں ہے، زبان ہے، تو بولے تو صحیح. میں نے تو یہ انالیسس جو ابھی میں بتا رہا ہوں کسی کے کہتے نہیں سنا کہ انہوں نے جو ہے اس کو سپہ سالار کو بلا کے یہ دھمکی دی کہ آپ انسان بنے یا ہم ہمارے ساتھ رہیں یا امریکہ کے، یا آپ کو پارشل رکھیں، کوئی بیلنس رکھیں. سمجھے نا، جیسے میں نے انڈوں کا نام لیا ہے، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سیاست نہیں آتی. اب تو آپ کے مشورے پر عمل کیا جا رہا ہے اصل مفتی صاحب. آدھے انڈے اس ٹوکری میں رکھے جا رہے ہیں اور آدھے انڈے اس ٹوکری میں رکھے جا رہے ہیں، اور دونوں ٹوکریوں کو بیلنس کر کے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ سنیے، دونوں اپنی امداد کو بھی بیلنس کریں گے. شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چین کے فارن منسٹر کی انڈیا کے فارن منسٹر سے بھی بات چل رہی ہے. جی ہاں، بات ہوئی بھی ہے، ایک ملاقات ہوئی بھی ہے، اور بقول انٹرنیشنل پریس کے کہ برف پگھلنے لگی ہے. یہ لفظ ہے ان کے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے. تو یہ یوں ہی تو نہیں ہے، سمجھے نا. تو اس لیے وہ امداد بھی دیں گے. تو کہ چین جو ہے وہ تعلقات پس پردہ بہتر ہونے کی فضا جو ہے وہ قائم ایک طرف ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان، امریکہ اور چائنا کو ساتھ لے کے چلنے میں کوشاں ہیں بیلنس کر کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چین اور بھارت کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا پاک بھارت مذاکرات جو ہیں یا وہ ٹیبل پہ چین کے کہنے پہ، امریکہ کے کہنے پہ نہیں آئے تو کیا چین کے کہنے پہ آ جائیں گے پھر؟ نہیں، دیکھیں نا، پاکستان کا مسئلہ دور ہے. امریکہ نے آج تک جو کام لیا ہے اس نے نقد جو ہے نیٹ کیش دیا ہے، پیسے دیے اور کام کروایا ہے. چین جو ہے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے اور اس علاقے میں جو ہے اس کی اور میری پالیسی برابر رہیں گی، اور دوسرا وہ جو راستہ لے رہا ہے وہ گوادر تک کا، اس میں یہ پوری مدد کرے گا، اور اس کے جو $45 بلین لگا ہوا ہے وہ مجھے واپس آ جائیں گے. یہ سب باتیں جو ہے چین کے مد نظر تو تھی، لیکن اگر اس راستے پہ کوئی اثر پڑتا ہے، اس لائن پہ کوئی اثر پڑتا ہے، چین تو وہ سوچے پہ مجبور ہو جائے گا. امریکہ چاہ رہا ہے، سب کو پتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بننے دے جا رہا، تو وہ تو ایسا چاہے گا. اگر انہوں نے بات مان لی کسی حد تک تو چین پیچھے ہٹ جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اور چین اور انڈیا کی اگر برف پگھل رہی ہے تو پاکستان کو یقیناً نقصان پہنچے گا. اس کو تو ابھی تک اس نے یہ طے نہیں کیا کہ اسرائیل کے ساتھ اس تعلقات رکھنے ہیں یا نہیں. عرب نے اسرائیل کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ترکی باقاعدہ کاروبار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جس وقت تک یہ نہیں ہو جائے گا اور وہ نہیں ہو جائے گا. لیکن اسحاق نے کل کہا ہے، اسحاق ڈار کے اسے منہ سے نکل گیا، یا اس نے کہا ہے کہ ہم ابھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے. یہ اس کے آپ چلا کے دیکھ لیجئے، اس کے ٹیپ جو ہے ٹی وی پہ، اس نے ابھی کا لفظ استعمال کیا. یہ تو انہوں نے عرب کے بیان، سعودی عرب کے بیان کے بعد فوری طور پہ ان کی سپورٹ میں، جیسے پہلے بھی کرتے ہیں اب بھی کیا، کیونکہ سعودی عرب نے کہہ دیا کہ جب تک دو ریاستی حل نہیں نکلتا اور فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہم وہ نہیں کریں گے، آگے تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں بنائیں گے. تو اسی طرح فوری طور پہ جیسے ہم کرتے ہیں سعودی عرب کی پیچھے لگ کے، کہ ہم نے بھی فوری طور پہ بیان یہ دے دیا کہ جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ہم بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے.
ہاں لیکن میرے خیال میں اس طرف بیان کی حد تک ہے کہ کوئی بھی جو ہے مڈل ایسٹ میں اور یہ 22-23 ملک جو عرب ہیں یہ بغیر اس کے نہیں رہ سکتے، لیکن نا بیچ میں کئیوں کے کس حد تک ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران بھی ان کی تجارت ہوتی رہی ہے آن لائن. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ کو کہ مطلب 22-23 جو ملک ہیں یہ بغیر اسرائیل کے مدد کے، بغیر اسرائیل کے تجارت کے، بغیر اسرائیل کے تعلقات کے نہیں رہ سکتے. ہر ایک کا اپنے اپنی حد ہے، کچھ حد پار کر چکے ہیں. یہ تو سارے بھارت کے ساتھ بھی تجارت کیے بغیر نہیں رہ سکتے، چاہے جتنی مرضی یہ پاکستان کی سپورٹ کریں یا بات کریں، لیکن عملی طور پر یہ بھارت کے ساتھ بھی تجارت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی اور پاک بھارت کے جو آپس میں جارحیت ہے یا آپس میں جو کشیدگی ہے، آپ آنے والے مستقبل میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کمی آئے گی کہ یا انتخابات سے پہلے جو ہے وہ آپ کو جھڑپیں یا جنگ ہوتی چھوٹی موٹی نظر آتی ہے، بلچڑیاں چلتی ہوئی؟ لیکن انڈیا پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس میں تیزی بھی آتی ہے پھر سرد ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی تجارت ہو رہی ہے لیکن بغیر ٹیکس کے، وایا دبئی اور وایا سنگاپور اور وایا دس ون. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اگر ایسا کرنا ہے تو ٹیکس لینے کے لیے آپ ان کو اجازت دیں کہ آپ سیدھا سادہ درآمد کریں، اور اگر سستی اور اچھی چیز ملتی ہے تو وہ لیں اور دشمنی بھی ساتھ پالتے جائیں، جیسے چین انڈیا کے ساتھ. ہاں لیکن اچھا دیکھیں نا ان کو ٹیکس بھی نہیں مل رہا ہے، گورنمنٹ کو پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے، صرف یہ ہے کہ دکھاوا چل رہا ہے کہ صاحب ہم ہندو کے خلاف ہیں، صاحب ہم کشمیر جب تک نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں. اب دیکھیے اب میں آپ کو نئی بات بتاؤں، پاکستان میں وسکی کی اسمگلنگ بڑھ جائے گی انڈیا سے. وہ پوچھے کیوں؟ انڈیا نے ابھی معاہدہ کیا ہے پچھلے ہفتے انگلینڈ کے ساتھ، جو جس معاہدے میں وسکی، پرانی کاریں، نئی کاریں، اس کے بعد چاکلیٹ اور جہازوں کے پرزے یہ بڑی تیزی سے بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے، اور انڈیا میں وسکی بہت سستی ہو جائے گی. جب سستی ہو جائے گی تو لا محالہ پاکستان آئے گی، کیونکہ ان کے پاس تو اپنی 8 بہترین وسکی ہیں. لیکن اگر وہاں بھی رہے گی تو رہے گی، لیکن زیادہ تعداد پاکستان آ جائے گی. ایکچولی میرے اپنے حساب سے وہ معاہدہ جو ہے پاکستان کے لیے بنا، اب پاکستان میں کس کے بے شمار آ جائے گی. یہ ان کو پتہ ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں، گورنمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات میری لکھ لیں اور پتہ کر لیں کہ انڈیا میں بسکی سستی ہو رہی ہے اور پاکستان میں نامعلوم اسمگلنگ ہوگی. سمجھے نا؟ تو یہ سنتے تو ایسے چلتی ہیں، ایسے تھوڑا چلتی میں باروں میں. پاکستان میں تو وسکی حرام ہے. ہاں بہت سی چیزیں حرام ہیں. اب اس پہ علیحدہ پروگرام رکھے تو میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ جو بات لکھی ہوئی ہے میں تو وہی جواب نا سے کیا اس پہ حلال کا سٹیکر لگ کے آئے گا. اب مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے نا، وہ ہیں وہ پیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا صاحب تم بھی پی لو، کہتے ہیں دے دو. یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں لیں گے ہمارے لیے حرام ہے. تو اس کے لیے الگ پروگرام رکھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی پی جاتی ہے، کتنے کیسے پی جاتی ہے، اور وائن کتنی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، یہ پورا پروگرام رکھیں انشاءاللہ رکھیں گے. لیکن اس وقت ہم آپ سے ہر بار جو ہے وہ بات رہ جاتی ہے، اور وہ ہے آپ کی شاعری. آپ کی شاعری میں جو نشہ ہے شاید کسی وسکی میں یا کسی بیئر میں یا کسی وائن میں وہ نہیں ہے. لہذا ہمیں تو دلچسپی، ہمیں نشہ آپ کی جو ہے یا سرور جو ہے وہ آپ کی شاعری سے دونوں چیزوں میں نشہ ہے. کروں گا کہ ناظرین کی فرمائش پر آپ اپنی خوبصورت سی کوئی غزل اور نظم سنا دیں. میں جو ہے کوشش کرتا ہوں جی مہربانی. آپ کو کوئی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ جی جی نظریں جی وہ یوں ہے کہ دیکھے صاحب وہی روش جو چمن اور مختصر کر دے، وہی روش جو چمن اور مختصر کر دے، یقین نہیں کہ بہاروں کو معتبر کر دے. واہ. میں چاہتا ہوں کہ یاروں میں کوئی ایسا ہو، میں چاہتا ہوں کہ یاروں میں کوئی ایسا ہو، میں چاہتا ہوں کہ یاروں میں کوئی ایسا ہو جو موت آئے تو مجھ کو ادھر ادھر کر دے. یہ زندگی جو یہی ہے تو میرے رب جلیل
تو زندگی کی دعاؤں کو مختصر کر دے. واہ سبحان اللہ. وہ پیڑ باغ کے مالی کو بہت چبھتا ہے. وہ پیڑ باغ کے مالی کو بہت چبھتا ہے جو سر پہ دھوپ کا سایہ ادھر ادھر کر دے. واہ یہ ہے میرے بہت خوبصورت ہے کے. اور اس میں بڑا خوبصورت سا آپ نے پیغام جو ہے وہ دیا دوستوں کو, اپنے سننے والوں کو. یار آپ کو نظر بھی کچھ ہو رہی ہے. اچھا, رات کی کوکھ سے نکلا دن, رات کی کوکھ سے نکلا دن, ہم نے کیسے پایا دن. واہ. لے دے کے ایک رات ملی جب بھی چاہا, لے دے کے ایک رات ملی جب بھی ہم نے چاہا دن. واہ. کیوں کر کوئی یاد کرے, کیوں کر کوئی یاد کرے, آج مرے کل دوجا دن. کیا بات. کس پر ہم الزام دھریں, کس پر ہم الزام دھریں, ہم نے مرتے دیکھا دن. واہ. تب 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 کاٹی فصل, تب تب کاٹی شب کی فصل. اچھا یہ تھوڑے سے صفحات نیچے کر لیجئے, آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا جی. تب تب کاٹی شب کی فصل جی, جب جب ہم نے بویا دن. واہ. اور اب شعر یوں ہے کہ اکثر تنہا ساتھ میرے, اکثر تنہا ہنستے ساتھ میرے. ہنستے رویا دن. واہ 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 واہ, یا کیا اکثر بات ہے. تنہا ساتھ میرے, ہنستے ہنستے رویا دن. اور آخری شعر یوں ہے کہ آنکھ میں اپنے بچے کی, آنکھ میں اپنے بچے کی, آنکھ میں اپنے بچے کی دیکھا آنے والا دن. واہ سبحان اللہ. واہ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت امید آپ نے جگائی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی آنکھ میں آنے والے خوبصورت وقتوں کو, خوبصورت فضاؤں کو اور خوبصورت سی امید کو جو ہے وہ دیکھا, اور آپ جو ہیں وہ سرخ ہوئے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان. Thank you.